अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक साथ ही अपने सियासी हरीफों और हलीफों को सरप्राइज़ देते हुए ऐलान किया कि वो सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद इस करप्ट निज़ाम का वो हिस्सा नहीं रह सकते। ये भी बताया कि अभी वो अपने वज़राए आला से मुशावरत करेंगे और उसके बाद पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी इस मामले पर डिस्कशन होगी। फिर बताया जाएगा कि किस दिन उन्होंने असम्बलियों से बाहर निकलना है। इस ऐलान के बाद अब ये कन्फ्यूजन पैदा होगी जो कि अब तक बरकरार है कि आखिर असम्बलियों से सूबाई असम्बली की तर्ज से इस्तीफ़े दिए जाएंगे या फिर असम्बली को तहलील किया जाएगा। और ऐलान तो कर दिया गया है, इस पर अमल दरामद कब होगा, क्योंकि फौरी तौर पर अमल दरामद होता तो ज़्यादा कारगर होता। इसी पॉइंट पर हम आज अपने पैनल से डिस्कशन करेंगे। यासब खान साहब ने कल एक बड़ा ऐलान किया जिस पर सब ने वाह वाह की, हमने भी दाद दी कल उन्हें यहाँ बैठकर, लेकिन ऐलान पर अमल दरामद फौरी तौर पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अभी 3 दिन बाद हम बैठेंगे, फिर मुशावरत करेंगे। इतने में हुकूमत कह रही है कि इतने में तो हम अदम एतमाद ले आएंगे, फिर असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती। तो आगे कैसे बढ़ा जाए? वो कैसा मुल्क हुआ जिसमें आप डर और खौफ के, आप ऐसे चाहेंगे कि ऐसा माहौल हो, आपके बच्चे आपके साथ हों और खौफ और डर, इसको उठा लो उसको उठा लो। इमरान खान ने कुछ किया हो ना किया हो, खौफ की दीवारें उसने गिरा दी। अच्छा, कल आपने शहबाज गिल की तकरीर सुनी थी जलसे में, ऐसी ज़बान पहले जलसा आम में कभी, और उस आदमी की ज़बान से जिसके साथ तशद्दुद और इतनी ज़्यादती हुई थी। आज आज़म खान स्वाति को गिरफ्तार किया गया। आज जिस अंदाज से, जिस दलेरी से अपने घर के सामने वो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि आज ठीक तरीके से आए हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट एक वो वारंट लेकर आया मैजिस्ट्रेट, मैं जाने को तैयार हूँ। और वो वाली जो बात है, बेलबास करना, ये करना वो करना, और जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की थी उनकी आज हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ऐसे कर सकें। और आपने उनकी ट्वीट्स भी देखी होंगी। और जिन्होंने मुकदमा किया है उनकी अकल को आप देखिए। FIR आप पढ़िए, FIR में वो सारी जबान जो उनके ट्वीट्स में है, वो अफसरान के नाम और जिन अलकाब से आजम स्वाति साहब ने नवाजा है उन्हें FIR में है। मतलब इनकी अकल को आप दाद दें। आज तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गए, तो हम जिक्र कर सकते हैं कि कौन सा अफसर है और उसे क्या कहा है और कौन से वो दे। मतलब इनकी अकल क्या बिल्कुल माउफ हो गई है। जहां तक आपका सवाल है कि वो कब करेंगे, फैसले की ताकत आज के पाकिस्तान में, चाहे किसी को इमरान खान पसंद हो या ना, उनके हाथ में है। ये जो वजीराबाद में उन पे हमला हुआ जी, यार हमारे कोई अजीब लोग हैं, मोमेंटम टूट गई है जी। अच्छा, ये जो सारे कह रहे थे मोमेंटम टूट गई है, कल अपना वो मुंह धो रहे थे यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, सारे मीडिया पे आप देख लें, बड़े बड़े फन्ने खान थे। नहीं 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 नहीं, वो तो है, क्योंकि आंखों के सामने आप चीजों, आप उसे इनकार कैसे कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दी क्या पड़ी है। अच्छा। उन्होंने कल ऐलान किया है, आज मीटिंग हो गई है, कल यहाँ पे मीडिया में कहा बस परहेज सिलाई नहीं करेंगे। भाई वो पागल हैं, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, शाम को मुनस सिलाई ने ट्वीट उसकी आ गई थी कि हम फौरन से पहले कर देंगे। आज चौधरी साहब का भी एक वीडियो बयान आ गया, इस पर मैं दोबारा आऊंगी आपके पास कि किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सलमान साहब, हुकूमत क्या सोच रही है? क्या हिकमत अमलियाँ उनके पास अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, क्या ये नौबत आने देगी हुकूमत? देखें, जिस कल के जलसे की बात की गई है, मैंने कल भी एक बात की थी कि जलसे, जुलूस और रैलीज पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है। और यहाँ पर इस इशू पे कई दफ़ा बात हो चुकी है कि ये हुकूमतों पे प्रेशर बढ़ाने के लिए चीज़ें होती हैं। इसके नतीजे में कभी हुकूमतें नहीं गिरी और ज़ोर आजमाई से कोई इंतखाबात की डेट नहीं ले सका, ना माजी के अंदर ले सका। इस पर तो बात होती रही है। आपने कहा कि हुकूमत क्या सोच रही है, अभी तक तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि हुकूमत के कोई सांस फूले नज़र आ रहे हों और वो ये सोच रहे हों कि इनकी, देखें 20 लाख लोगों की बात की गई थी और हमने कल यही बात कही थी कि किसी भी पॉलिटिकल फोर्स का, मैं इस प्रोग्राम की आज तक हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी का भी जलसा जुलूस हुआ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको सराहना चाहिए।
بات یہ کہ یہ جمہوری سسٹم کا حصہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل فورس جلسہ جلوس کرے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی طاقت سے، زور آزمائی سے یا عوامی قوت کے استعمال سے وہ حکومتوں کو تبدیل کر لے گا، تو اس طرح حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی. لیکن جو بات کی گئی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے، اور فیصلہ جو ہے اس بنیاد پہ تو نہیں ہونا کہ کوئی آدمی اسلام آباد کے اندر کتنے لوگ لے کے گیا ہے. آپ پاکستان کی ذرا سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسی پاکستان کے اندر بڑی بڑی سیاسی ریلیز ہوئی ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ مقبولیت میں آتے رہتے ہیں. ماضی ہے نا. اب کل کا ایونٹ ہو گیا، آگے کیا ہونا ہے، کیسے آگے یہ ہونا ہے کہ آگے ان کے پریشر کے نتیجے میں ابھی دیکھیں اب وہ بات تو ختم ہو گئی نا. انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارا فائنل ہے، اس فائنل میں انہوں نے اعلان کیا ہے استعفوں کا. اب استعفوں پہ پیش رفت کب ہوگی؟ میں نے تو آپ کو کل ہی کہا تھا کہ اگلے ہفتے بھی جب بیٹھے ہوں گے اسمبلیز موجود ہوں گی. بات یہ کہ ہم بیٹھ کے اپنی کچھ خواہشات کی بنیاد پہ اگر چاہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات میں تبدیلی آ جائے تو ہم اس کام کے لیے نہیں بیٹھے. ہم نے تو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ایک پولیٹیکل فورس نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اور یہ جو سارے جلسے جلوس ہوئے ہیں یہ حکومتیں ان کی ہیں. پنڈی کا اسی لیے رکھا گیا تھا اسلام آباد. اب تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد نہیں جانا، تو استعفوں کا آپشن بھی ایک سیاسی آپشن ہے. قومی اسمبلی سے بھی انہوں نے استعفے دیے تھے، لیکن میں نے کل بھی آپ کو ایک بات کہی تھی کہ آپ کی سیاست میں سے تضادات ختم ہونے چاہیے، کنفیوژن ختم ہونی چاہیے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے ہیں، آپ سیلریز بھی لے رہے ہیں، آپ وہاں لاجز بھی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے، میرا خیال آپ نے اگلا ٹاپک پھر پنجاب پہ وہاں پر بات کریں. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے تو پہلے ہی باہر نکل چکی ہے تحریک انصاف، اگر اسی طرز کے استعفے ان دونوں صوبائی اسمبلیوں سے بھی دینے ہیں تو پھر معاملات تو ویسے ہی چلتے رہیں گے، حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، جو قومی اسمبلی کی آپ بات کر رہی ہیں، قومی اسمبلی میں ذمہ داری اسپیکر پہ ہے کہ وہ ان کو استعفے کو منظور کر کے آگے بھیجتا. اس نے وہ 11 استعفے منظور کر لیے، یعنی وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا جس میں سے 9 کا الیکشن یا 8 کا غالباً الیکشن ہوا ہے. تو وہ اسپیکر نے نہیں منظور کیا نا. اسپیکر منظور کرے. اصولاً استعفے کا طریقہ کار جب آپ استعفیٰ دیتے ہیں اور آپ یہ انٹینشن ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ چھوڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، استعفیٰ جینوئن ہے، تو استعفیٰ آٹومیٹکلی ایکسیپٹ ہونا چاہیے. اور پچھلے اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر جو کہ ایکٹنگ اسپیکر تھا، اس نے ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن چونکہ ریزائن کر دیا، آفس والوں نے فارورڈ نہیں کیا، اگلے اسپیکر نے آگے روک لیا. اچھا، یہاں اگر استعفے صرف استعفے دیں گے تو کیا سینیریو ہوگا؟ دیکھیے یہاں پہ اب آئیے پنجاب پہ. آپ نے نیشنل اسمبلی کی بات کی تھی نا، وہ کمپیریزن صحیح نہیں ہے. اچھا، وہ اسپیکر صاحب ذمہ دار ہیں اس کے. دیکھیں یہاں 2 راستے ہیں ان کے پاس. اگر تو چیف منسٹر ریکمینڈ کرتا ہے ڈیزولوشن تو 48 آورز میں آٹومیٹکلی پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. گورنر کچھ نہیں کر سکتا. گورنر کی ناٹ سے نو، ختم. گورنر کا کوئی رول. اس سے پہلے گورنر کے پاس کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے گورنر کے پاس. صرف یہ ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیا جائے، جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس سیٹل نہ ہو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر یہ موو بھی کر دیں دوسرے لوگ تو 1 ہفتے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. 1 ہفتے 2-3 دن سے 3 سے 7 دن کا ایک مارجن ہوتا ہے. 7 دن کے بعد وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم ہوتا ہے. 7 دن کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. دوسرا طریقہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ریزائن کرتے ہیں. جب ریزائن کرتے ہیں تو اسپیکر اگر ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ. اس کے بعد اسمبلی کا سٹرکچر ایسا ہے کہ نئی حکومت نہیں بن سکے گی انلیس کہ یہ پی ایم ایل کیو کے سارے بندے جو ہیں وہ اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں، تب جا کے کوئی ہو سکتا ہے قریب پہنچے. لیکن جو پولیٹیکل کرائسس اس ملک میں ہوگا، ٹھیک ہے اسلام آباد میں آپ پاور میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ حکومت کیا معنی رکھے گی جو اپنے فنکشن، بیسک فنکشن پرفارم نہ کر سکے؟ صوبے پنجاب کے اندر کرائسس، کے پی میں کرائسس، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں. وہ کیسی حکومت ہوگی اور کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ لیکن ایک بار پھر صافی صاحب، سیاسی منظرنامے پر مسلم لیگ ق کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور چودھری صاحب کا امتحان ہے، یہی کہا جا رہا ہے تمام حلقوں کی جانب سے. اور یہ بھی کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ ایف آئی آر کے معاملے پر تو پرویز الہی صاحب نے نہیں مانی تھی، امتحان بنانے میں تو ٹھیک. تو پھر اس معاملے پر اگر اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم نہ مانا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے چودھری صاحب نے تو، ایاز صاحب نے ان کے ترجمانی بڑی مناسب انداز میں کی کہ چودھری صاحب ہواؤں کے رخ کو جانتے ہیں. پبلکلی وہ یہی کہیں گے جو آج انہوں نے کہا ہے اور ایک دن قبل ان کے فرزند نے جو فرمایا ہے، وہ پبلکلی یہی کہیں گے. لیکن
اگر میں پرویز الہی صاحب کی جگہ ہوتا تو میں اتنی جلد حکومت چھوڑنے پہ کبھی بھی آمادہ نہ ہوتا، اور ان کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب کی بات بھی مانے، لیکن پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس کی حکومت یوں کسی کو پلیٹ میں پیش کرنا بھی شاید بڑا دل گردے والا کام ہے۔ اب جو آپ بات کر رہی ہے، دیکھیں خان صاحب، ہم نے جو کل ان کی ستائش کی تھی، یہی طریقہ کار ہے جو خان صاحب نے اس وقت اپنایا ہے۔ سڑکوں پہ پارلیمانی فیصلے نہیں ہوتے۔ اگر ہم جمہوری اور پارلیمانی نظام کو سمجھتے ہیں اور اس کو تصور کرتے ہیں موجودہ نظام کو، تو ٹھیک ہے، خان صاحب کا تو اتنا حق بنتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلے، پریشر بلڈ کرے، لیکن عملی اقدامات پہ پھر دھرنے دینا، سڑکوں کو بند کرنا، عملی اقدامات کے لیے انہوں نے یہی کرنا پہلے تھا، لیکن انہوں نے دیر آئے درست آئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب چیلنج جو ہے اس فیصلے کو عملی کرنا ہے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، خان صاحب کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اگر وہ 859 کا جو ہمارا پورا پارلیمانی ایک حیت ہے، جو صوبائی اور قومی اسمبلی کا جو کل تعداد ہے، اس میں اگر خان صاحب جو مجموعی طور پر نکلتے ہیں کوئی 567 کے لگ بھگ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی ہے، تو ایسے میں تو یقینی طور پر وفاقی حکومت پہ پریشر رہے گا کہ صرف ان کی وفاق کی حکومت ہی رہے گی اور اس میں بھی پی ٹی آئی کے اراکین نہیں موجود ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جس طرح کہہ رہے لبیک کہہ جائیں گے، محمود خان صاحب غالب امکان یہی ہے کہ وہ تو اپنے قائد کی بات نہیں ٹالیں گے، اسمبلیاں 2 صوبائی ختم ہو جائے، سندھ اور بلوچستان سے بھی پی ٹی آئی کے اراکین نکل جائے، ایسے میں جلد اگر انتخابات ہوں گے تو کتنے جلد ہو سکتے؟ اس پروسیس میں بھی تو وقت درکار ہے۔ 2-3 مہینے یہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے یہ اس میں لگا دیں گے، پھر نگران حکومتوں کا ایک مرحلہ آئے گا، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرے اور وفاقی حکومت ہی کے ہاتھ میں سب چیزیں آ جائے تو نگران حکومتوں کو اپنی مرضی سے تشکیل دینا، بہت ساری چیزیں وہ عمران خان صاحب کے لیے قدم قدم پہ ایک مشکل صورتحال ہوگی۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو احتجاجی سیاست تھی، جو ان کی اشتعالی سیاست تھی، اس کی پسپائی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایک بہتر راستہ اختیار کیا ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ خان صاحب اسی پرامن انداز میں اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ کے پاس یہ آخری کارڈ تھا جو وہ کھیل چکے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ فیس سیونگ ہے، لیکن بقول فواد چودھری صاحب پاکستان میں کل 859 نشستوں پر عام انتخابات ہوتے ہیں۔ اگر تحریک انصاف کی دونوں صوبوں کی گورنمنٹ اور وفاق کا اگر بات کی جائے تو 563 نشستوں پر عام انتخابات ہوں گے، ایسا ممکن ہوگا؟ اور کیا اس سے سیاسی بحران مزید نہیں بڑھ جائے گا؟ یا صاحب سنیں، ایک تو بات ہے، یہاں ہمیں کون سی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ تواتر سے کہا جاتا رہا ہے حکومتیں دباؤ میں نہیں آتی اور فیصلے نہیں کرتی، اور بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر پاکستان کے دباؤ میں آئے ہیں، تاریخ پاکستان اس کی گواہ ہے۔ ضیاء الحق نے 85 میں کیوں الیکشن کروائے تھے؟ لیجیٹیمیسی نہیں تھی، مجبور ہوئے تھے، نہ چاہتے ہوئے کرانی پڑی تھی۔ 2002 میں مشرف پہلے ریفرینڈم کیوں کرایا؟ اور وہ مذاق تھا۔ الیکشن کیوں کرائے؟ مجبور ہوئے۔ سڑکوں پر فیصلے نہیں ہوتے، اور ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ ہواؤں میں فیصلے ہوئے تھے، سڑکوں پہ ہوئے تھے۔ بنگال میں جو ایسٹ پاکستان میں تحریک چلی تھی وہ سڑکوں پہ چلی تھی۔ انہوں نے ایسٹ پاکستان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور فوج سے پھر وہ غلطیاں ہوئیں جو جنرل باجوہ آج کہتے ہیں کہ یہ ہے، وہ بھی تاریخ کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایسے تھا ہی نہیں بات۔ یہ جو ہے سارے کا کل جو ہے سڑکوں پہ آئے تھے نا، کل جو کہہ رہے تھے کہ مومنٹم ٹوٹ گئی ہے، ڈومینیٹ تو کرنا چاہیے تھا آرمی کمانڈ میں جو چینج ہے۔ آج کسی کو خیال بھی ہے کہ چیئرمین نئے چیفز آ گئے ہیں، خبریں کچھ اور ہیں۔ کل جو ہے باجوہ صاحب کی وہ ٹرم ختم ہو رہی ہے، کسی کو ہے خیال کہ وہ کیا ہے؟ ابھی سے آپ ٹویٹر پڑھ لیں اور جو سوشل میڈیا پہ پڑھ لیں کہ وہاں پہ کون سے ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ مطلب اس کو کل کے پاور شو نے ہر چیز کو ڈومینیٹ کر دیا ہے۔ تو فیصلے جو ہیں، ایسے سیاسی فیصلے جو ہیں وہ تحریکوں سے ہوتے ہیں، پریشر نہ ہو تو ان کو کیا ہے۔ اور جب ضیاء الحق اور مشرف نہیں چلا سکے بغیر الیکشنوں کے، یہ جو مذاق والی حکومت ہے جس کو لا کے وہ رنگ برنگی جو ہے وہاں پہ ہے،
وہ یہاں لائے تھے نا اس کو حمزہ شہباز کو جی اپنی بسکٹوں سمیت، وہ کہاں گیا؟ اب پھر تیاری ہو رہی ہے. کوئی بتائے تو صحیح نا کدھر ہے، وہ چھپا کہاں ہوا سلمان ہے؟ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. شہباز شریف وہ کوٹ ٹائی ایسے کر رہا ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے، وہ اس کی جو میمز بنی ہیں وہ تاریخ میں نہیں کسی کی بن سکی. تو یہ بغیر اس کے جو الیکشن کر لیں گے ان کو کرانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے کل کے شو نے مومنٹم بنا دیا ہے. سلمان صاحب اب ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، خبر آپ سے چاہیے عدم اعتماد کب آ رہی ہے؟ تمام وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں تیار پڑی ہے، پنجاب میں عدم اعتماد آ رہی ہے. کہا گیا ہے کہ انتخابات کروانے پڑیں گے. اسی فورم پہ ہمارے کچھ دانشور حضرات یہ کہا کرتے تھے کہ اپوزیشن کی تحریکوں وہی کارگر ہوتی ہیں. یہ ذرا آپ میری طرف دیکھیں، یہی کہا کرتے تھے کہ تحریکیں وہی کارگر ہوتی ہیں جن کے پیچھے سگنل ہوتا ہے. اس لیے کہ سگنل کی بنیاد پہ تحریکیں چلی، سگنل کی بنیاد پہ حکومتیں چلی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جو حکومتیں اور جو اپوزیشن سگنلز پہ چل رہے ہوں نا، ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو ہو چکا ہے. جب تک آپ عوامی تائید اور حمایت سے نہیں آئیں گے، دیکھیں میں ہمیشہ ترکی کی مثال دیتا ہوں، وہاں پر بھی شب خون مارا گیا تھا، لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے اس لیے کہ وہاں پر جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آ رہی تھی. طیب اردوان جینوئن لیڈر تھا، وہ لیڈر بنایا نہیں گیا تھا جس کے لیے سیڑھیاں لگی تھی، جس کے لیے پھٹے لگے تھے، جس کے لیے یہ سارا کچھ بتایا جاتا رہا تھا. جب گئے تو پھر گئے. اور اب اگر انتخابات ہونے ہیں، میں مسلسل آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی عدم مداخلت، کہ میں آپ سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی بات چیت کا عمل چلتا ہے. اچھا، اور آخر پسپائی تو اختیار کی ہے نا جی، امریکہ کے ایشو پہ پسپائی اختیار کی ہے. ابھی جو ہم زور دے رہے ہیں استعفوں پہ، یہ ابھی 10 دن 12 دن پہلے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ برطانیہ اور یو اے کی عدالت میں نہیں جائیں گے. میں نے زور دے کے کہا تھا نا. ایک ہفتے کے اندر پتہ لگ گیا کہاں گئی وہ کیس، وہ جو گھڑیوں والا ہے. گئے برطانیہ کی عدالت میں. بات یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں. اور میں اگر میرے سے کوئی غلط بات ہوگی تو میں یہاں اس کا اعتراف کر لوں گا. میں اس طرح زور دے کے نہیں کہ ایسے فیصلے ہوں گے. فیصلے ایسے نہیں ہوں گے، فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. اور فیصلوں کے لیے کوئی زور آزمائی نہیں چاہیے. ایک سیاسی عمل کے لیے سیاسی ڈائیلاگ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر انتخابات ناگزیر ہیں، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، لیکن اس طرح کا انتخابات نہیں ہوں گے کہ جس میں میں جیت جاؤں وہ ٹھیک ہے اور جس میں میں ہار جاؤں وہ 200 درہندلی ہے. پاکستان اس طرح کی جمہوریت کا مکمل نہیں ہو سکتا. جلسے جلوسوں ریلیز کے ذریعے آپ یقیناً اپنی مقبولیت کو بحال کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے سیاسی مقاصد اس طرح نہیں مانیں گے. اور کل بھی جو اعلان کیا گیا ہے، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، یہ چونکہ اور کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گیا سیاسی طاقت کے استعمال کے لیے. سیاسی طاقت کا آخری انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا فائنل ہے، 20 لاکھ لوگ لائیں گے. بہرحال ایک اچھا مجمع تھا، میں اسے لاکھوں نہیں کہہ سکتا. بالکل سیاسی سٹروک تھا، لیکن اس پر اب یو ٹرن کی گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں کے پی کی صورتحال بھی ڈسکس کرنی ہے. گورنرز دونوں صوبوں میں اتحادی حکومت میں ہیں، وہاں صورتحال کیا بن سکتی ہے؟ دیکھیے جو پنجاب کی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی وہ ہے. اگر چیف منسٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو ڈیزالو ہو جائے گی. بھائی کانسٹیٹیوشن تو پڑھ لینا. ابھی کیئر ٹیکر کی بھی بات ہو رہی تھی. کانسٹیٹیوشن پڑھیں، کیئر ٹیکر کس طرح سلیکٹ ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور جب تک کیئر ٹیکر سلیکٹ نہیں ہوتا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، جو آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر ہے وہ چلتا ہے. لہذا کوئی گیپ پیدا نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ کیئر ٹیکر کی سلیکشن میں آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، کیئر ٹیکر کی سلیکشن میں ڈیلے ہو جاتا ہے، تو جو آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر ہے وہ کنٹینیو کرے گا. وہ ایک روٹین کی افیئرس کے لیے. تو اس میں تو سمپل بات یہ ہے کہ اگر تو ریکمینڈ کرتا ہے چیف منسٹر ڈیزولوشن کی تو پھر تو اسٹوری از فنشڈ. پھر گورنر کچھ نہیں کر سکتا. پھر وفاق کے پاس کیا آپشن ہو؟ مجبور ہو جائے گا عام انتخابات کروانے پہ؟ پھر نہیں، دیکھیے عام انتخابات کے لیے ان پہ جیسے یہ دو اسمبلیاں ختم ہوتی ہیں، اگر یہ ختم ہو جاتی ہیں اسمبلیاں، تو اس کے بعد ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے. اس لیے فرض کیجئے، چلیے آپشن کی ہم بات کرتے ہیں نا. ایک آپشن یہ ہے کہ یہ 2 میں الیکشن کرا لیں اور اس کے بعد پھر وہ اسمبلی چلے. وہ الیکشن میں اگر پی ٹی آئی پھر آ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے اور ادھر ہوتا ہے پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ کے طور پہ یا سمپل میجورٹی کے طور پہ دوبارہ، کیونکہ الیکشن تو یہ لڑیں گے، اگر یہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا بیٹھ کے کریں گے؟ میرے اپنے خیال میں کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں کچھ ایسے سینسیبل لوگ ہیں جو حکومت کو آپ وہ ایڈوائز کریں گے جیسے یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی کہ بہتر ہے کہ پورے ملک کے اندر الیکشن ہو. پھر ایک اور چیز ہے، اگر کانسٹیٹیوشن کے سسٹم کو اٹھائیں تو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا سسٹم اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پورے ملک میں الیکشن ہوں گے. یہ کیئر ٹیکر کا جو بیچ میں شوشہ ڈال دیا ہے نا بیچ میں، تو کیا کیئر ٹیکر ہے؟ پنجاب میں آپ کیئر ٹیکر لگا دیں گے،
KP میں لگا دیں گے, لیکن فیڈرل پہ تو پارٹیزن حکومت ہے نا, وہاں تو PMLN اور PDM کی حکومت ہے نا, تو فیڈرل حکومت انفلوئنس کر سکتی ہے پروونشل الیکشن کو. جو ہمارا سسٹم ہے وہ ٹوٹل الیکشن اکٹھے کروانے کے حساب سے کیئر ٹیکر سسٹم آیا ہے, اس طرح تو بات بنتی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن صاحب اگر اس اعلان پر عمل درآمد ہوتا ہے تو مزید سیاسی بحران جنم لے گا, اور ہمارے معاشی حالات جس ڈگر پہ ہیں وہ تو متحمل نہیں ہو سکتے مزید سیاسی بحران کے. جی بالکل آپ درست کہہ رہی, لیکن جو ڈاکٹر صاحب میری تصحیح فرماتے ہیں, میں ان کا مشکور ہوں, لیکن وہ صرف ان نکات کی مجھے تشریح کر دیتے ہیں. جی مجھے آپ تصحیح کرتے بہتر کرتے, جی میں اس سے سیکھتا ہوں, لیکن صرف ان نکات کی ڈاکٹر صاحب میری وہ تصحیح کرتے جو ان کو ناگوار شاید گزرتی ہے. میں نے کیئر ٹیکر CM نہیں بننا ہے شاید, میری کوئی چانسز بھی نہیں ہے. اس پینل میں موجود اوروں کا CM کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ کا وہ تجربہ موجود ہے, وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن میں نے جو نگران حکومت کی بات کی تھی وہ وفاق میں کی تھی کہ آلریڈی خان صاحب وہ میدان خالی چھوڑ چکے ہیں. میں اس پروسیس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وقت آلریڈی اسمبلیوں کا کم ہے, تو خان صاحب کیوں نہ CM کا جو اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 112, ڈاکٹر صاحب اگر اس میں بھی تصحیح کر دیں اگر میں آرٹیکل غلط پڑھ رہا ہوں, تو اس کو استعمال کیوں نہیں کرواتے اپنے CM سے. یہ سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا, ان کا CM بھی کیئر ٹیکر کے لیے ایلیجیبل ہوگا جب اپنی مرضی کا اس کا کیئر ٹیکر آ جائے گا. یہ ساری چیزیں موقع PDM کو کیوں فراہم کر رہے ہیں کہ PDM یہ کریں کہ جا کے وہاں پہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو, یا کوئی ان کا کوئی اور ان کو جو خان صاحب کی خواہش ہے اس میں رکاوٹ بن جائے. دیکھیں PDM کو سیاست کرنی جو ہے موجودہ ان سے زیادہ آتی ہے. PDM نے اپنے تمام مقاصد سو فار حاصل کر لیے. عمران خان صاحب کو چلتا کرنا تھا, کر دیا. اپنی مرضی کی تعیناتی کروانی تھی, کر لی. خان صاحب اور اداروں کے درمیان ایک پیج کا جو صفحہ پاڑنا تھا وہ پاڑ دیا, اتنی کم عددی حیثیت کے ساتھ. خان صاحب کو بھی PDM کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. فوری طور پر اپنے تمام CMs کو کہے کہ آئینی اختیارات کو اختیار کرتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کرے, اور جو ان کا مقصد ہے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا اور حکومت کو دباؤ میں لانا, وہ ان کا واپس لینا ہے. تو پنجاب واپس لینے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, پس پردہ کیا کچھ چل رہا ہے, کیا امکانات ہے پنجاب واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اتحادی حکومت متحرک ہو چکی ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لانا ہے. اس سلسلے میں آصف علی زرداری کچھ روز بعد لاہور میں قیام کریں گے, اور ایاسب کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ بھی زرداری فارمولا چلے گا. ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں, کیا زرداری فارمولا ہے کیا؟ زرداری صاحب کی عزت جو ہے اس ملک کے عوام کی نظروں میں بہت اونچی ہو گئی ہے. یہ جو ہیں PDM کے جو ہمیں یہ نوید سنا رہے تھے صافی صاحب کے, عمران خان اب ان سے سیاست سیکھے. یہ غلط مشورہ ہے صافی صاحب, سیاست ان کو آپ سے سیکھنی چاہیے, اور میں تو مشورہ دوں گا جتنی میری بات ہو کہ آپ کو فوراً سے پہلے اپنا ایڈوائزر لگانا چاہیے. مطلب عجیب یہاں پہ وہ باتیں. اچھا, یہ اپنی وہ اپوائنٹمنٹ کروا لی ہے, یار کیا کر لی ہے, اپنا وہ چلتے کر دیا ہے. وہ عوام کا تو کچھ علاج کریں نا. یہ وقتہ آپ کو پڑا کیوں ہوا ہے؟ وقتہ اس لیے پڑا ہے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو قلعہ تھا, وہ مریم نواز کہاں گئی ہے؟ لنڈن میں. لنڈن میں ہے وہ, پتہ نہیں اب تو نہیں, یورپ میں ہے. وہ یورپ کے ٹرپ پہ گئے ہیں نا. کیا وہ پہن بھئی, آپ تو یہاں کے ٹھیکیدار تھے پنجاب کے کہ ہمارے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. اس نے ہلا کے آپ کو رکھ دیا ہے, بائی الیکشنز میں سے آپ کو سبق سکھا دیا ہے. یہ جو ہے جی رانا ثناءاللہ کل بڑے سیانے بنے تھے, ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے. آج تحریک عدم اعتماد آتی ہے پنجاب میں, تو اس سے PTI کو کیا نقصان ہوگا؟ حکومت انہی کی رہے گی نا. اچھا بھئی آج لاتے ہیں تو چیف منسٹر تو پرویز الہی رہے گا نا, اور 7 دن میں وہ جو انہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراً سے پہلے چلے جانا چاہیے, تو پھر آپ ان کو حکومت میں روک رہے ہیں نا. ان کے ممبرز تو نہیں گئے. اور یہ جو ہے خام خیال, یہ دل کو تسلی دینے والی باتیں ہیں. یہ ممبر یہاں سے یہاں چلے گئے, یہ چلے گئے, اور یہ سارا کوئی دیکھ نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. اگلوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں.
وہ آج جو کلیریفیکیشن آئی ہے اس سے سارے ڈکلیئرڈ ہیں فلانے ہیں ڈمکانے, اور کسی نے یہ بتایا وہ اثاثے آئے کہاں سے تھے, یہ کسی نے کوئی کلیریفائی کیا ہے یا کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کو وہ دینے پڑ رہے ہیں. ہاتھ سے چیزیں ساری نکل چکی ہیں. ٹھیک ہے. جو یہ ٹیکس ریٹرنز کے بارے میں خبر آئی تھی, یار یہ پہلے کبھی آ سکتی تھی, پہلے کبھی سوچا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو ساری کچھ چیزیں ہیں. جب تک بات یہ ہے, پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے, پاکستان کو ایک سٹرونگ حکومت چاہیے جس کا عوامی تائید اس کے پیچھے ہو. ٹھیک. وہ نہیں ہے تو آپ سے معاملات حل نہیں ہوں. معاملات حل نہیں ہوں. یہ جو آپ نے بہروپیے بٹھائے ہوئے ہیں جن پہ مقدمات ہیں, یہ ہیں مقدمات سے نکل گئے ہیں. یہ بھی انہیں بتانا تھا کہ تمام مقاصد پورے ہو گئے ہیں نا پورے, نیب کے سے سارے چلے گئے ہیں. سب سے بڑا تو وہ انہوں نے کیا. ان سے پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. یعنی عدم اعتماد کے معاملے پہ آپ کہہ رہے ہیں سلمان صاحب کہ دیوانے کا خواب ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ عدم اعتماد آئے گی یا گورنر صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے؟ کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس؟ ایک بات جو بھی یہاں پر بڑے وثوق سے کہی جا رہی ہے کہ جی عوام کا کیا علاج ہوگا, مجھے نہیں پتا یہ کس فارمولے کے تحت یا کس حکمت عملی کے تحت کہ عوام کی ترجمانی ہمیں سونپ دی گئی ہے کہ ہم بتا دیں کہ اب عوام ان کے ساتھ ہیں, اب عوام ان کے ساتھ ہیں. یہ فیصلہ جو ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے, حق رائے دہی ملتا ہے انہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہم اس حکومت کو چاہتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ایک پاکستان کو اسٹرانگ حکومت چاہیے, لیکن اسٹرانگ حکومت عوامی ول کی بنیاد پہ ہوتی ہے. دیکھیں جو ڈیموکریسی میں اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ جمہور کی بنیاد پہ بنتی ہے, اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پر قوت جو ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں, ان کے مفادات دیکھتے ہیں. اب بات جو آپ نے پنجاب کی ہے, دیکھیں 186 ووٹ چاہیے. عدم اعتماد میرے خیال میں یہاں پر موو نہیں ہوگی. پھر یہاں پر اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جا سکتا ہے, گورنر نے کہا جا سکتا ہے, وہ 186 پھر انہوں نے پورے کر لیے جو موجودہ گورنمنٹ ہے. اور بات یہ کہ ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ پنجاب میں حکومتی تبدیلی کا فیصلہ ہوگا. میرا خیال چودھری پرویز الہی صاحب ابھی رہیں گے. اور آج سے 3 روز پہلے رانا ثناء اللہ نے بڑی درست بات کہی تھی ایک انٹرویو میں کہ جس حکومت کی بے بسی کا اظہار روز کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ میں اتنا بے بس تھا کہ میں اپنی حکومت میں اپنی ایف آئی آر بھی درج نہ کرا سکا, تو وہ چودھری پرویز الہی صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو لہٰذا پنجاب کے اندر عدم اعتماد موو نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جائے گا. اگلا الیکشن پنجاب میں ہونا ہے, اور جو یہاں پر فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ عوام کا علاج, یہ علاج جو ہوگا یہ ووٹ کے ذریعے ہوگا. اور ووٹ میں اب پاکستان کے عوام کس کے ساتھ ہوں گے یہ ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہوگا. البتہ میں پھر یہ بات کہوں گا, وہ جو سٹرونگ حکومت کی بات کی ہے کہ پاکستان کو اس نیچ پہ جو لا کے کھڑا کیا ہے, کیا ماضی کی حکومت اور اس حکومت میں کوئی فرق ہے پالیسیز میں؟ کون سی ایسی آئی ایم ایف سے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ یہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کے عوام کی تقدیر کے فیصلے ان کو کس نے دیے تھے کہ جو مرضی آپ کریں؟ اسی آئی ایم ایف کے بعد یہ عمل پیرا ہوئے. اس کا مطلب جب پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے آئی ایم ایف نے کرنے ہیں, بھئی آپ کس مرض کی دعائیں؟ ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ عدم اعتماد موو نہیں ہوگی, گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے کہیں گے, لیکن پنجاب میں نمبر گیم ہے کیا اور ممکنات کیا ہیں؟ اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کروں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں عدم اعتماد کے حوالے سے کیا صورتحال بن سکتی ہے, اسی پر بات کریں. ڈاکٹر صاحب پنجاب میں نمبر گیم اور پاسبلٹیز. دیکھیے پنجاب میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو اس کے پاس ہونے کے امکانات اس لیے کم ہیں کہ پی ٹی آئی کے بندوں کو آپ ڈیفیکشن نہیں کروا سکتے. اگر آپ کروائیں گے تو وہ ڈیفیکشن لا اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ راستے میں حائل ہو جائے گا, جو پہلے امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اچھا, اب جو زرداری صاحب کو یہاں لایا جا رہا ہے وہ صرف ایک کام کے لیے لایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ہے ان پہ ٹارگٹ کریں, چودھری شجاعت حسین پہ. اس لیے لایا جا رہا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کو کنونس کر کے پی اے جو کیو لیگ ہے اس کے بندوں کو چودھری پرویز الہی سے توڑ کے سب ادھر کر دیے جائیں. اس کام کے لیے وجہ یہ کہ پچھلی دفعہ چودھری شجاعت نے خط لکھ کے بھیجا تھا نا کہ ووٹ ادھر دیں, خط بے معنی ہو گیا تھا کیونکہ
पार्लिमानी पार्टी को ये फैसला करना होता है, और जी, चौधरी पार्टी साहब सादत चौधरी शुजात हुसैन पार्लिमानी पार्टी के मेंबर नहीं हैं। अब जो जरदारी साहब की कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो क्यू लीग के वो मेंबरान जो कि परवेज़ इलाही को सपोर्ट करते हैं, वो परवेज़ इलाही को छोड़कर सारी की सारी पार्टी अलावा परवेज़ इलाही के शुजात हुसैन साहब के साथ चली जाए, तो इसका मतलब पार्लिमानी पार्टी शुजात हुसैन साहब के काबू में आ जाएगी। फिर वो इंस्ट्रक्शन वहाँ से दिलवाएंगे कि 9 वोट जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही को एक तरफ छोड़ के 9 वोट जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाएं, तो इस चक्कर में उनको लाया, इसलिए ये इम्कान मुमकिन नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि अगर गवर्नर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहता है, फ़र्ज़ कीजिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पूरा नहीं होता, तो उसकी भी गारंटी नहीं है कि नई हुकूमत को 186 वोट्स मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि एक इबहाम है जो गवर्नर की तरफ से जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है कि गवर्नर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहे तो क्या चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ सकता है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है इसके ठीक है, ऊपर। इसका मतलब ये मामला कोर्ट में जाएगा, की राय लेनी पड़ेगी। लेकिन साफी साहब, डॉक्टर साहब ने जो तज्जिया पेश किया उसके मुताबिक तो इम्कानात बहुत कम है कि अदम एतमाद अगर आती है तो उस पर नाकामी के चांसेस ज़्यादा हैं। केपी में सूरत हाल क्या बन सकती है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है उस पर देखें, मामला इस वक्त ये नहीं है कि जो पीटीआई की हुकूमत को गिराना मकसूद नहीं है, जो पीडीएम है वहाँ पे उन्होंने टाइम बाय करना है, उनका एक मकसद है इस वक्त, और वो इमरान खान साहब के अर्ली इलेक्शन के मुतालबे को टालना है। अच्छा। उनको ये पीडीएम ये एज नहीं देना चाहते, तो इस वजह से ये मामला जो है लटक सकता है। केपी में सूरत हाल ये है कि वहाँ के अपोजिशन की जमातों की इजलास कल से शुरू है, गवर्नर के साथ भी उनकी कंसल्टेशन जारी है, वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी सोच रहे हैं, और बाकी जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वहाँ पे भी गेम जो है इमरान खान साहब की पार्टी के हाथ में है। अक्सरियत उनके वहाँ पे तो सादा अक्सरियत इमरान खान साहब के पास है, तो वहाँ पे भी इतनी आसान टास्क नहीं है कि पीडीएम महमूद खान के हुकूमत का तख्ता उल्टा है, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को वो डिले कर सकते हैं। जाते जाते मैं सिर्फ आज मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्तों में शायद डॉक्टर साहब फिर अगर मेरे नुमाई फरमाए, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने कहा था कि निगरान हुकूमत जो है वो टोटली सीएम की इख्तियार में होता है। 2018 में क्या हुआ था, शहबाज शरीफ साहब तो डॉक्टर साहब को केयरटेकर हुकूमत वज़ीर आला बनाने पे राजी ही नहीं थे, इलेक्शन कमीशन को क्यों मुदाखलत जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक अगर मगर की सूरत हाल कायम है। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।